नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलु लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान डॉक्टर जमील राठौर हाज़िर खिदमत है। हर चीज़ को जांचने का, परखने का, देखने का अपना अपना कैनवस होता है। अगर मैं इंजीनियरिंग को देखना चाहूँ तो यकीनी तौर पर मुझे उससे पहले इंजीनियरिंग को पढ़ना होगा। अगर मैं मेडिसिन को जांचना चाहूँ तो उससे पहले मुझे बाकायदा मेडिसिन पढ़ना होगी, फिर जाकर मैं उसके साइंस को, सिम्टम को देखूँगा, फिर उसकी लैब को देखूँगा, फिर रेमेडी या ट्रीटमेंट उसका आगाज़ करूँगा। बेआईनी इसी तरह जब दीन की बात करते हैं तो हम दीन के कैनवस को देखने की कोशिश हर आम आदमी करता है, लेकिन वो जिसने दीन को पढ़ा हो वो जब देखता है तो उसके पेश नज़र दीन के सारे जो तालीमात हैं, सारे पहलू हैं, वो उसके सामने होते हैं। तो वो जब देखता है तो उसका एंगल ज़रा ब्रॉड होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसे मिलता है और वो देखता है। लेकिन अगर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द रिलीजन, मैं अगर एक दीन के तालिब इल्म की हैसियत से अगर देखना चाहूँ कि वाक़या करबला क्या है, तो मैं बरकरार कहूँगा कि इसे वाक़या कहना ये छोटी बात है। ये दरअसल एक पूरी फ़िलासफ़ी है, एक पूरा नज़रिया है जो इमाम आली मकाम ने करबला में ग़ुलामान मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फ़रमाया। देखिए, आज हम लफ्ज़न कहते हैं कि हम हुसैनी हैं और नारे भी लगाते हैं कि हुसैन ज़िंदाबाद, ठीक है ना, नारे हुसैन हम लगाते हैं, और हम लफ्ज़न ये कहते हैं कि यज़ीद मुर्दाबाद, और हम नारा लगाते हैं। लेकिन हुसैन एक शख्स है, यज़ीद एक शख्स है, लेकिन उन दोनों ने एक फ़िलासफ़ी दी है अपनी अपनी। यज़ीद की फ़िलासफ़ियत कहलाती यज़ीदियत और हुसैन की फ़िलासफ़ी कहलाती हुसैनियत। तो लिहाजा कभी कभी ये भी कहा करें कि हुसैनियत ज़िंदाबाद, और कभी कभी ये भी कहा करें कि यज़ीदियत मुर्दाबाद, इसलिए कि दो स्कूल ऑफ थॉट हैं जो हमें दिए हैं। और अगर हमने हुसैनियत ज़िंदाबाद कही तो इसका मतलब है हमें जानने की ज़रूरत होगी कि हुसैनियत है क्या। इमाम हुसैन को तो सब जानते हैं कि करबला में दास्तान अज़ीमत व इस्तिक़ामत रक़म की, लेकिन वो हुसैनियत का बाब क्या है, वो फ़िलासफ़ी क्या है, वो पूरी थ्योरी क्या है, वो नज़रिया क्या है जो प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया, और हम किस तरह अपने किरदार, अफ़आल और अफ़कार में उस नज़रिए को अपना सकते हैं, और किस तरीक़े से हम यज़ीद की बेख़कनी कर सकते हैं और यज़ीदियत से नफ़रत कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो फीलिंग्स रखी ना, गुस्से की, हेट्रेड की, ये किस लिए रखी है? गुस्सा हराम है, लेकिन गुस्सा हलाल भी है। अल्लाह के दुश्मनों पर निकलना चाहिए, इसलिए अल्लाह ने नेचर बनाई है, लेकिन कंट्रोल, पोजीशन ऑफ द एंगर हमें सिखाया गया है। इसी तरीक़े से कंट्रोल ऑफ द एंगर के साथ साथ नफ़रत करनी है, ये जज्बा है, ये अल्लाह तबारक व तआला इंस्टिंक्ट अल्लाह इंसान में रखी है। बाय डिफ़ॉल्ट इंसान को महब्बत और नफ़रत करने वाला बनाया है, लेकिन अब आपने अपनी हेट्रेड को कंट्रोल करना है। ये फ़िलासफ़ी है इस्लाम की। लिहाजा नफ़रत आपने करनी है, याद रखिए, नफ़रत करनी है किससे? गुनाहगार से? नो, गुनाह से नफ़रत करनी है। ये इस्लाम की फ़िलासफ़ी है। चुनांचे जब यज़ीद को हम देखते हैं और फिर उसकी यज़ीदियत को देखते हैं तो फिर नफ़रत की जाती है, और हुसैन को और हुसैनियत को देखते हैं तो उससे महब्बत की जाती है। लेकिन हम ये कहें कि हुसैन ज़िंदाबाद और हमारा किरदार यज़ीद का रेप्लिका बन जाए, तो साहब कोई कहाँ का हुसैनी, कोई कहाँ का यज़ीदी। असल में तो इमाम आली मकाम ने ये जो कुर्बानी दी थी, ये इसलिए दी थी कि फ़कत हम ज़बानी और लफ्ज़न और कौलन और तहरीरन हम ये सब कुछ करते रहे, फ़अलन कुछ ना करें, अमलन कुछ ना करें। नहीं साहब, ये कुर्बानी इसलिए तो नहीं दी थी। आज अगर मैं अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखूं तो मुझे लगता है कि मैं नाम का हुसैनी हूँ। मेरे बहुत सारे अफ़आल में, अतवार में मुझे कहीं ना कहीं यज़ीदियत नज़र आती है, निफाक नज़र आता है, झूठ नज़र आता है। और हमें
اقربا پروری نظر آتی ہے، ظلم بھی نظر آتا ہے، ہم غیبت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چغل خوری بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری وہ نیگیٹو ہیبٹس ہیں جو یزیدیت سے منسوب ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، لیکن کام بہت سارے ہم یزید والے کر رہے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، حق و باطل الگ الگ ہونا چاہیے، ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اقبال نے کہا نا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ تو ناظرین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی نگاہ سے دیکھوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ حسینیت اور یزیدیت، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ دنیا میں آپ جتنے فرقے، جتنے مسالک، جتنے ڈفرینسز ہیں، جتنے گروہ ہیں اور جتنے سیکٹس ہیں، ان سب کو آپ بھلا دیجئے۔ دنیا میں اس وقت دو ہی گروہ ہیں، یا تو دنیا حسینی ہے یا پھر دنیا یزیدی ہے۔ جہاں جہاں پر فسطائیت نظر آئے، وحشت نظر آئے، بربریت نظر آئے اور اپنی طاقت کا برہنہ رقص نظر آئے، جہاں جہاں پر لوگوں کو گنی پیکس بنا کر اپنے اسلحے کو ان پر ٹیسٹ کیا جائے، وہاں وہاں پر آپ کو یزیدیت نظر آئے گی۔ جہاں جہاں پر اقتدار کی خاطر قوم کو قربان کر دیا جائے، وہاں یزیدیت نظر آئے گی۔ جہاں جہاں پر فرد کی خاطر اجتماعیت کو قربان کر دیا جائے، وہاں یزیدیت نظر آئے گی۔ جہاں پر کم ظرفی نظر آئے گی، جہاں پر اگر اس کو دیکھنے کا معیار وہ کوتا اندیش ہوگا، وہاں وہاں پر آپ کو یزیدیت نظر آئے گی۔ جہاں پر استحصالی نظام ہوگا، وہاں پر یزیدیت نظر آئے گی۔ جہاں پر آمریت ہوگی، وہاں پر یزیدیت ہوگی۔ جہاں پر سامراجیت ہوگی، وہاں پر یزیدیت ہوگی۔ جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوگی، وہاں پر یزیدیت ہوگی۔ اور اپنے اقتدار کی خاطر لوگوں کی آواز دبانے کے لیے، ان کی فریڈم آف اسپیچ کو قلع قمع کرنے کے لیے اگر وہاں پر لاٹھی کا استعمال کیا جائے تو وہاں وہاں پر یزیدیت ہوگی۔ جہاں جہاں لوگوں کو سرنڈر کرنے کے لیے، اپنے کو منوانے کے لیے ان کے سرم قلم کیا جائے، وہاں وہاں پر یزیدیت ہوگی۔ اور جہاں ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کی ادا کی بات ہوگی، وہاں وہاں پر رسم حسینیت نظر آئے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا افضل الجہادی کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ کسی ظالم بادشاہ کے دربار میں کلمہ حق ادا کرنا یہ سب سے افضل ترین جہاد ہے۔ اور یہ جہاد جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے کیا ہے۔ لہٰذا آپ نے بتا دیا جہاں پر نفاق ہو، اس نفاق کا، منافق کا نقاب اتار کر اصل چہرہ دکھا دینے کی بات ہوگی، وہاں وہاں پر آپ کو حسینیت نظر آئے گی۔ اور جہاں اپنی ذات کو قربان کر کے پوری قوم کی بقا اور پورے قوم کی عظمت اور پورے قوم کی ہمدردی کی بات ہوگی، وہاں وہاں پر آپ کو حسینیت نظر آئے گی۔ جہاں جہاں پر آپ کو لا الہ الا اللہ اور شریعت کی خاطر ڈٹ جانے کی رسم نظر آئے گی، وہاں وہاں پر آپ کو حسینیت نظر آئے گی۔ جہاں پر استقامت ہوگی، جہاں پر استقامت کا کوہ گرا بننے کی بات ہوگی، جہاں پر عزیمت ہوگی، جہاں پر ہمت ہوگی، جہاں پر استقلال ہوگا، جہاں پر حق ہوگا، جہاں پر سچائی ہوگی، اور جہاں پر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور بات کرنے کا حوصلہ ہوگا، وہاں وہاں پر آپ کو حسینیت نظر آئے گی۔ اور حق کی خاطر خود کو قربان کر دینے کی بات ہوگی، فقط خود کو نہیں، آوان و انصار، آل اولاد، حتیٰ کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی کسی حق کی خاطر قربان کر دینے کی بات ہوگی، صبر کی بات ہوگی، بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کی بات ہوگی۔ اور جہاں جان جانے کے خوف پر بھی سرنڈر نہ کرنے کی بات ہوگی، وہاں وہاں پر آپ کو حسینیت نظر آئے گی۔ تو امام عالی مقام امام حسین نے ایک اسکول آف تھاٹ دے دیا، یزید نے بھی اسکول آف تھاٹ دیا ہے۔ لہٰذا اب فیصلہ کرنا آپ پر ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور کس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ تباہ، یہ طمع، یہ لالچ، میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کرام دنیا میں کوئی اپنے آپ سے بھی انسان غداری کر جاتا ہے، کسی نشے، کسی علت میں پڑ جائے تو اپنے آپ سے غداری کر گئے، کوئی اپنے گھر والوں سے غداری کر جاتا ہے، کوئی اپنے کسی انسٹیٹیوشن سے غداری کرتا ہے، کوئی اپنے ملک کا غدار ہوتا ہے،
اور کوئی نہ جانے کتنی قسم کے غدار ہیں، لیکن وہ غدار ہو کر بھی بہرحال انسان ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے نظریے سے غداری کر جائے تو یہ اتنی بڑی غداری ہے کہ جس نظریے کے لیے وہ جیا اور مرا اسی کو یو ٹرن بنا کر اسی سے غداری کر جائے، تو یقینی طور پر یہ جو غداری ہے یہ بظاہر انسان رہتا ہے لیکن حقیقت میں وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اب یزیدی لشکر کو اگر آپ دیکھیں، وہاں طوعاً، کرہن، جبرن، طبعاً اور طمعاً بہت سارے غدار نظر آتے ہیں۔ طوعاً، کرہن، جبرن یعنی کسی کو بائی فورس یہ کام کرنا پڑ رہا ہے تو یقینی طور پر یزیدی لشکر اپنی تنخواہ کی خاطر، اپنی ڈیوٹی کی خاطر، اپنے ڈسپلن کی خاطر طعن کرہن یہ کام کر رہے تھے، جبر تھا ان کے اوپر، یہ کام کر رہے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو طبعاً، جن کی طبیعت میں غداری تھی، اس میں آپ کو شمر ذی الجوشن نظر آتا ہے، اس میں آپ کو اور دیگر نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے کے سارے وہ تھے، جیسا یزید بن خولی جو بھی آپ کہہ لیجئے وہ نظر آتا ہے، ابو محتوب جعفی جس نے تیر کلایا وہ نظر آتا ہے۔ یہ طبعاً غدار تھے۔ امام علی مقام حضرت علی ان کے ساتھ احسان کرتے رہے، لیکن شمر ذی الجوشن نے رشتہ داری کا بھی پاس نہیں کیا اور اس احسان کا بھی پاس نہ کیا، لہٰذا اس کی طبیعت میں غداری تھی، اس لیے وہ طبعاً اپنے نظریے سے غداری کر گیا۔ کچھ ایسے تھے جو طمعاً یعنی لالچ کی خاطر، ابن سعد اس میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے کہ تجھے رے کی گورنری دی جائے گی، اس مقام کی گورنری مل جائے گی، تو یہ لالچ، حرص اور طمع اس کی وجہ سے وہ وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ تو ہر کوئی اپنے نظریے سے غداری کر رہا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر میں آپ کو بتاؤں گا، یزید غداری نہیں کر رہا تھا، یزید عین اپنے نظریے کے مطابق چل رہا تھا۔ اور یہ دیکھ لیجئے، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، یزید غدار نہیں تھا، یزید اپنے نظریے پر چل رہا تھا۔ یزید کا نظریہ کیا تھا؟ اسلام کا نام لیا جائے اور اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کی چادر اوڑھ لی جائے اور اندر ہی اندر اس کی جڑیں کاٹ دی جائے، خود جناب خلیفۃ المسلمین کا نقاب اوڑھ لے اور حقیقت میں مسلمون کا آقا حضرت امام حسین کو قتل کر ڈالے، جھکائے، جتنے صحابہ تھے ان کو جھکایا جائے، بیعت کی جائے، میرا اقتدار باقی رہ جائے، میرا سب کچھ باقی رہ جائے۔ یزید کا مطمع نظر یہ تھا، تو یزید کا نظریہ ہی شروع سے یہی تھا کہ اسلام سے بدلہ لینا ہے، تو باقی تو غداری کر رہے تھے، لیکن یزید عین اپنے نظریے پر چل رہا تھا، لیکن دنیا سمجھتی ہے بڑا مسلمان ہے۔ امام علی مقام نے اس کی جھوٹ کا نقاب نوچ ڈالا اور اس عمل کے لیے انہیں جان کی قربانی دینا پڑی، آل اولاد کی قربانی دینا پڑی، لیکن اس نفاق کے، اس جھوٹ کے، اس ہپوکریسی کے نقاب کو قیامت تک کے لیے آپ نے نوچ ڈالا۔ آج دنیا یہی کہتی ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حالانکہ بادشاہ بظاہر تو یزید تھا، لیکن لوگ اسے بادشاہ نہ کل کہتے تھے نہ آج کہتے ہیں کہ ہمارا شاہ بھی حسین ہے، ہمارا بادشاہ بھی حسین ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اور میں آخر میں کہوں گا کہ عام امام علی مقام، ہم ذکر حسین تو کرتے ہیں، لیکن ناظرین کرام ذکر حسین کے ساتھ ساتھ ہمیں فکر حسین بھی کرنا چاہیے کہ ان کی فکر کیا تھی، ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا نظریہ کیا تھا۔ تو ذکر کے ساتھ ساتھ ان کے نظریے کو بھی بیان کرے تاکہ بچوں میں وہ نظریہ آئے، استقامت آئے، حمیت آئے، غیرت آئے، حق پر ڈٹنے کا جذبہ ان میں نظر آئے۔ یہ نہیں کہ اپنے مطلب کی خاطر جدھر چاہا ادھر گھوم گئے، ان گلیوں میں اس گلیوں میں سب کچھ چھوڑ دیا، سب مجھے آگے نکلنا ہے، تو ہم تو رونتے ہوئے ایک دوسرے کو آگے نکل جاتے۔ نو سر، یہ امام حسین کی تعلیمات نہیں ہے، تو فکر حسین کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ امام علی مقام کے بعد آخر میں کہوں گا کہ 5 بڑے بڑے ہمیں مقاصد نظر آتے ہیں شہادت امام علی مقام امام حسین کے، اس لیے کہ وہ جو امام علی مقام وہاں پر پہنچے تو تحفظ ناموس رسالت آپ کے پیش نظر تھا، اس لیے کہ یزید نے کہا تھا لعیبت بنو ہاشم، کہ بنو ہاشم نے بالملک فلا، بس ملک حاصل کرنے کے لیے صاحب نبوت کا ڈھونک رچایا، تو نبوت کا میں نے کہا یزید اپنے نظریے پر چل رہا تھا،
تو اس نے یہ جب اشعار کہے تو امام عالی مقام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو نبی آخر الزماں کو معاذ اللہ یہ کہے کہ ڈھونگ رچایا تھا۔ تو امام عالی مقام تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ناموس رسالت کے سپاہی بن کر کربلا پہنچے اور اس کے اس باطل نظریات کو قیامت تک کے لیے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں دفن کر کے رکھ دیا۔ اپنا خون تو بہانا پڑا لیکن ختم نبوت کا چراغ روشن کر گئے اور یہ بتا گئے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میرے نبی آخری نبی ہیں، اللہ نے پورا قرآن ان کے سینے پر نازل کیا۔ اور دوسرا حرمت قرآن، اس لیے کہ یزید نے کہا تھا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ میاں کوئی خبر وبر آسمان سے نہیں آئی، کوئی کچھ نازل نہیں ہوا، بس من گھڑا باتیں، وہی جو مشرکین مکہ کہتے تھے۔ اس لیے کہ یزید ابن وجد الکلبیہ کا بیٹا نصرانیہ کا بیٹا تھا اور دیہاتوں میں جاتا تو وہاں پر وہ سارے کرسچن تھے اس کے ننیال کے اندر، اور اس لیے وہ جو وہاں سے جو سیکھ کر آتا تھا وہ اس کا نظریہ بن گیا۔ اور پھر مکہ کے معروضی حالات بھی پیچھے جا کر دیکھیں تو بنو امیہ اور بنو ہاشم کے اندر ایک رقابت ضرور نظر آتی ہے، تو یہی ساری رقابتیں لے کر وہ بڑھا اور پلا، اور وہاں سے جا کر جناب اس نے جب یہ کہا کہ کوئی وحی نازل نہیں، امام عالی مقام ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے، قرآن سچا ہے۔ تو حرمت قرآن کی خاطر آپ نے اپنا سر کٹوا کر قیامت تک کے لیے قرآن کی عظمت کا جھنڈا اور پھریرا آپ نے بلند کر دیا اور ختم نبوت کا جھنڈا بلند کر دیا۔ تو دوسرا ہمیں مقصد یہ بھی نظر آتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ شریعت کی حفاظت، اس لیے کہ یزید نے شریعت کو پامال کر دیا تھا، نہ جانے کیا کچھ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، محرمات کو ایک دوسرے سے نکاح کرنے کو الاؤ قرار دیتا تھا، اور برملا یہ کہتا تھا کہ جناب ما قال ربک ویل للذین اشربوا فویل للمصلین الذین، کہ بھئی اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ شرابی پر ہلاکت ہو، یہ کہا کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو، لیکن پورا نہیں پڑھا فویل للذین، ٹھیک ہے نا، یہ پڑھا ویل للمصلین، حالانکہ قرآن یہ کہتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو جو غفلت کرتے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے۔ اس نے اس کو غلط معنی پہنائے اور یہ کہا کہ صاحب اگر شراب دین محمدی میں حرام ہے تو کوئی نہیں، دین عیسوی کے مطابق پی لیا کرو۔ تو اس نے آہستہ آہستہ شریعت کو پامال کرنا شروع کیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت یزید کی بیعت کو توڑ دیا جب ہمیں یہ لگا کہ آسمان سے پتھر نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو امام عالی مقام نے پہلے بھانپ لیا تھا، چنانچہ آپ کا یہ جو معرکہ تھا، شہادت تھی، یہ دراصل شریعت کی پاسداری میں تھی۔ اور چوتھا حقوق انسانی، اس لیے کہ نبی نے آ کر انسانوں کی گردنوں میں قیصر و کسریٰ اور پھر جھوٹے بتوں کی وجہ سے جو انسان توہم پرست ہو گیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا، غلامی کی زنجیریں ڈال دی گئی تھی، حضور نے ساری زنجیریں توڑ کر اور بکھرے ہوئے انسانیت کو ایک ڈائریکشن میں لا کر سر فخر سے بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں جھکایا۔ تو حقوق انسانیت، تحفظ حقوق انسانیت کی خاطر کہ اب یزید غلام بنانا چاہتا تھا سب کو، امام عالی مقام آزاد تھے، آزاد فضاؤں میں سانس لیا تھا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین ایک کسی جابر اور ظالم کے سامنے جھک جائے، اپنا ہاتھ دے دے اور قیامت تک کے لیے غلامی کی رسم اپنانا یہ حسینیت بن جائے۔ تو امام عالی مقام نے حقوق انسانی کی خاطر اپنا اور اپنے آوان و انصار کا خون پیش کیا۔ اور آخر میں امام عالی مقام کی جو شہادت ہے وہ دراصل اتحاد بین المسلمین کی تھی کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، مسلمانوں تم یگانگت کے ساتھ زندگی گزارو، اگر تم تھوڑے بھی ہو، 313 بھی ہو تو 1000 پر اللہ فتح و نصرت عطا فرمائے گا، لیکن اگر وہ 313 تھے لیکن ڈٹے ہوئے تھے، اگر تم 3 اور 13 میں تقسیم ہو گئے، بٹ گئے، تو پھر تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ حق اگر کم بھی ہو تو فاتح ہوتا ہے، باطل زیادہ بھی ہو تو سر نگو ہو جاتا ہے۔ تو آج کون کہے گا یزید جیت گیا؟ حالانکہ ظاہری طور پر تو نظر آتا ہے یزیدی فوج اور یزیدی لشکر نے امام عالی مقام کو، آبان و انصار کو شہید کر دیا، لیکن جس سے بھی پوچھے وہ یہی کہے گا کہ یزید کربلا میں ہار گیا تھا اور میرا حسین کربلا میں جیت گیا تھا۔
یقینی طور پہ آپ بھی چاہتے ہیں تو امام حسین کے پکے سچے غلام بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج پھر سے استقامت عزیمت ہمیں عطا فرمائے گا اور ہم پھر سے بلندی کی جانب ہمارا سفر شروع ہو جائے گا۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔